बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास साहब और आज उनके साथ स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मेजर जनरल रिटायर जनाब साद खटक साहब। आप कायद हैं पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट के। जनाब साद खटक साहब, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मज़हर बरलास साहब। जी ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और जिसने भी इस मुल्क की दौलत को लूटा है उससे हिसाब बेबाक हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें? जी, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी लफ्ज़ों की जंग जारी है और ये लफ्ज़ों की गोलाबारी में ज़ख्मी अवामी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर अपने अपने कारगुजारियों को तस्लीम करने की बजाय, अपनी नाकामियों को तस्लीम करने की बजाय दोनों दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। आम आदमी की सूरत हाल आज भी वही है जो पहले थी, बल्कि अगर वही होती तो शायद वो खुश होता। बिगड़ती चली जा रही है और उसकी ज़िंदगी अजीरन से अजीरन होती चली जा रही है। नून लीग, PTI और नून लीग के इत्तेहादी आपस में जुड़े हुए हैं, बातें करते हैं, गालम गलोच करते हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं और उनके जंगजू जो हैं, जिनको इमरान खान साहब कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, वो अपनी जंग जारी किए हुए हैं। कीबोर्ड पे, ट्विटर पे क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे क्या जंग जारी है, उस पर भी बात करेंगे। इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है, इक़्तिसादी सूरत हाल की हकीकत क्या है, उस पर भी बात करेंगे। फिर पार्लियामेंट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट और नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर हुए थे, थोड़ी सी आज उस पर भी बात करेंगे कि उसमें क्या हुआ है, क्या क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसका नुकसान है। अज़मा बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तैयबा गुल की वीडियो को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर चलवाया। उन्होंने सवाल उठाया कि ख़ातून ने वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पर एक दरख्वास्त दायर की और उनके बाद वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी ने उससे रब्ता किया और वो वीडियो मंगवाई और वो वीडियो मंगवा के, एक साइला की वीडियो को मंगवा के अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसकी इजाज़त के बग़ैर। जायज़ा लेंगे कि क्या ये काम अखलाकी तौर पर या कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं। और पाकिस्तान आम आदमी के कायद जब हमारे पास मौजूद हैं तो यकीनन हमारे पूरे प्रोग्राम में ये बात भी साथ साथ चलती रहेगी कि पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट ने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं, कितनी कामयाबियां हासिल की हैं और लोग इनसे किस हद तक मुतमईन हैं। मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर बरलास साहब, आज बल्कि आपको एक जुमला पहले सुना देता हूँ, मेरा ख्याल है फ़ारूक हबीब सुना देता हूँ। फ़ारूक हबीब ने आज कुछ बातें की हैं कि उन्होंने क्या कहा है, वो सुन लें थोड़ी सी, फिर उस पर आपको तबसरा करने में आसानी होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। फ़ारूक हबीब की बात सुना दें जी। की किसी किस्म की कोई ना सिमत नज़र आ रही है, ना कोई अवामी फलाह के मंसूबों के हवाले से, अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इनकी को तरजीहात जो हैं वो सामने आ रही हैं। बजट आने से पहले एक मिनी बजट पेश किया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ IMF को खुश करने के लिए था और पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको कुचलने के लिए था। जी जनाब, और भी कुछ बातें थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद वो टुकड़ा आगे पीछे हुआ है, जिसमें ये कहा है कि ये IMF का एजेंडा पूरा करने के लिए आए हैं। तो कोई ऐसा एजेंडा था जो उनसे रह गया है और इसको ये पूरा करने आए हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो हमारे रवायती सियासतदान हैं ये झूठ बोलने पर बड़ी महारत रखते हैं। किसी तरफ के भी हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं करता, सही है। लेकिन ये फ़ारूक हबीब साहब की ये बात तो दुरुस्त है कि बजट आने से पहले इन्होंने एक मिनी बजट दिया। उस मिनी बजट में आप देखिए कि पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमत बहुत बढ़ गई, इसी तरह जो गैस की कीमतें हैं वो बढ़ा दी गई, बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई और बहुत सी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी गई। वो गुजारिश ये है कि जो सोचना चाहिए था अवामी फलाह के लिए या अवामी बहबूद के लिए, वो नहीं सोचा गया। दावे बहुत करते हैं। सही। ये अपना जनरल साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं एक वैसे जनरली एक बात करने लगा हूँ कि आज से 35-40 साल पहले पाकिस्तान में एक फ़र्द, आम घरानों में एक फ़र्द कमाता था और 7, 8 या 10 अफराद खाते थे। दुरुस्त है। अब ये सियासतदानों की कमाई है कि वो हालात को इस नहज पर ले आए हैं कि अब घर में सारे अफराद कमाएं तो फिर भी पूरी नहीं पड़ती उनकी और फिर भी वो बेचारे हैंड टू माउथ रहते हैं।
تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو برس ہا برس کا سفر کیا جمہوریت کے نام پر اور لٹ گئی کشتی اسی جمہوریت کے نام پر، تباہ ہو گیا صحت کا نظام، تباہ ہو گیا تعلیم کا نظام، لوگوں کو روٹی کپڑا مکان کیا دینا تھا، لوگوں سے کپڑا چھن گیا، مکان چھن گئے، روٹی بھی چھن گئی۔ اب تو جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک روٹی ہے تو 4 بھائی 4 حصے کر لیں، تو جب ایک روٹی ایک بھائی کو آئے گی تو پھر حالات کے مطابق آئے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انقلاب فرانس کے موقع پر شہزادیاں کرتی تھی کہ جی یہ بسکٹ کھا لیں، یہ کیک کھا لیں۔ او بھائی بیفتہ صاحب، یا تو آپ لوگ میرے خیال ٹافیاں ہی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ وہ عام انسانوں کا سوچیں، ہماری جو آبادی ہے اس کا قریباً نصف جو ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے، وہ عام آدمی ہے۔ وہ عام آدمی بیچارہ کدھر کدھر دھکے کھائے۔ صحیح بات، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ نے ٹافیوں کی بات کی، ان کا تو خیر یہ وہ لوگ جو ہیں ٹافیاں جو پرانی مفت میں دیا کرتے تھے وہ اور لوگ تھے، یہ ٹافیوں کے کاروباری ہیں، یہ ٹافی بھی مفت نہیں دیں گے، وہ بھی بیچیں گے۔ جی جنید صاحب، آپ نے ایک پارٹی بنائی، آپ فوج سے ریٹائر ہو کے جب آئے آپ نے کہا کہ میں نے قوم کے عوام کے دکھ درد کا مداوع کرنا ہے، اور آپ نے عام آدمی کے لیے عام آدمی موومنٹ بنائی۔ جب سے بنائی ہے آپ تب سے لے کے اب تک یہ سفر کیسا رہا؟ لوگوں کا ریئیکشن کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا اچیومنٹس ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا علوی بھائی بہت شکریہ۔ 18 جنوری 2022 اور اب 18 جون 2022، 5 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ 5 مہینے کے سفر کی مختصر کارگزاری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ، آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے۔ جی 18 جنوری کو لانچ کرنے کے بعد اس وقت کراچی سے، چونکہ لانچ کیا پریس کلب کراچی سے ہی شروع کرتا ہوں۔ کراچی میں اس وقت ہمارے 3 سے 4 دفاتر ہیں، اورنگی ٹاؤن میں، اورنگی میں اور ڈیفنس میں۔ کراچی میں تقریباً 1,500 سے 2,000 ممبرشپ ہو چکی ہے۔ کراچی میں جو ہے اس وقت تمام اضلاع میں تنظیمی نظام، تنظیمی ڈھانچے کے اوپر کام شروع ہے۔ کراچی میں ہی سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر ہمارے جو لوکل اور ہمارے جو مرکزی رہنما ہیں سندھ کے حوالے سے، وہ ماشاءاللہ فعال ہے، ایفیکٹو ہے میڈیا کے اوپر، اور لوکل باڈیز کی تیاری کے سلسلے میں اپنا جو ہے وہ لوکل سٹرکچر بنانے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہ تو ہے کراچی۔ سندھ اندرون میں بھی ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر کس قسم کی پارٹی کا راج ہے، وہاں پر لوگوں کو اندرونی طور پر کس طرح کام کرنے دیتے ہیں، اس سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ بہرحال ہماری جدوجہد جاری ہے۔ بلوچستان کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، وہاں پر ہمارا تنظیمی کام شروع ہے، مرکزی تنظیمی سسٹم ہمارا وہاں پر بنا ہوا ہے، اور باقی اضلاع میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان میں 2 اضلاع میں ہم نے لوکل باڈیز الیکشن میں حصہ لیا۔ ہم جیت تو نہیں سکے، لیکن کئی جگہوں کے پر ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں بڑے کم مارجن کے اوپر ہار چکے ہیں وہاں سے لوکل باڈیز میں۔ 2 اضلاع میں، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ اور پشین میں۔ زبردست۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کی جرأت کو جنہوں نے ہمارے جھنڈے کے نیچے اس سال میں 5 مہینے کی زندگی کے اوپر لوکل باڈیز کے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ بڑی لیا۔ بات ہے کہ 5 ماہ کی تنظیم کے بھی لوگ جو ہیں وہ لوکل باڈیز میں حصہ لے رہے تھے۔ تقریباً کتنے کینڈیڈیٹس تھے آپ کے؟ ہمارے تقریباً کوئی 15-20 کینڈیڈیٹ حصہ لے رہے تھے بہت اچھے۔ 2 اضلاع میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی کچھ اونچی جگہوں پر ہمارا جو ہے نا وہ پرچم لہرا رہا ہے بلوچستان کے بیچ میں۔ آپ پنجاب کی طرف آ جائیں، جنوبی پنجاب میں ہمارا تنظیمی کام شروع ہے۔ ہمارا وہاں پر جو لوکل لیڈرشپ کا سٹرکچر ہے وہ تقریباً بنا ہوا ہے، ابھی دوسرے جگہوں کے اوپر کام شروع ہے۔ شمالی پنجاب میں تھوڑی سی مشکلات ہے، لوگ کام کر رہے ہیں۔ کے پی کی طرف آپ کو لے جاتے ہوئے، وہاں پر چونکہ میں خود وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، وہاں سے ابھی سیدھا آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، وہاں پر بھی ہمارے اپنے ضلع میں کرک میں، ایبٹ آباد، مانسہرہ میں بھی ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، صحیح۔ بنیادی سٹرکچر کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہم نے سارے اضلاع میں اس وقت جو ہے ہمارے بنیادی سٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں سارے اضلاع میں اس وقت ہمارے بنیادی سٹرکچر کے اوپر الحمدللہ کام شروع ہے۔ گڈ۔ اور ابھی میں نے جیسے میں نے کہا کہ میں سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں، ایک بھرپور زندگی جو ہے، ایک بھرپور دن جو ہے وہاں پر گزارنے کے بعد میں یہاں آ رہا ہوں۔ وہاں پر 2 مکمل احتجاجوں میں حصہ لیا ہے، اور یہ بھی آپ کے ناظرین کو بتاتا جاؤں کہ وہاں پر ان لوگوں کی حکومت ہے جو اس وقت مرکز میں سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں، تو وہاں پر ایک بجلی کے حوالے سے
बिल्कुल नारवा 12-12 और 14-14 घंटे की लोड शेडिंग अच्छा, ऐसे इलाके नहीं, में। नहीं, एक मिनट, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। हम तो यहाँ रोते रहते हैं, पता चलता है, पीटीआई वाले बताते हैं कि हमारे दौर में वहाँ बड़े मौजें थी पूरी पाकिस्तान में। केपीके में भी बिजली बंद होती है। केपीके में ज़िला नौशहरा में जो केपीके के सूबाई सदर का ज़िला है, वहाँ पर उनके हलके के बीच में जहाँ पर जनाब 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ये आप वहाँ परवेज़ पर, खट्टक के हलके की बात? जी मैं उन्हीं के हलके की बात कर रहा हूँ। वहाँ मैंने सुबह उनके साथ एहतजाजी उसमें मुहिम में हिस्सा लिया, तहरीक में हिस्सा लिया, उधर तकरीर की मैंने। 95% लोग बिल अदा कर रहे हैं, लोग रोटी नहीं खाते लेकिन बिल अदा कर रहे हैं। वहाँ से एक और जगह के ऊपर इसी ज़िला नौशहरा के एक और इलाके में, तहसील पब्बी के इलाके में, वहाँ पर ऐसे गाँव के लोगों की ज़री और रहायशी इलाकों में से सड़क को सेक्शन 4 लगा के गुजारने की कोशिश की जा रही है, जहाँ लोगों की कब्रें, लोगों के रहायशी इलाके, लोगों की ज़री ज़मीनें, कानून के भी ख़िलाफ़ है ये और अखलाकी तौर पर भी ख़िलाफ़ है कि लोगों को बेघर करके सड़क वहाँ से गुजार रहे हैं, करने नहीं देंगे। वहाँ भी लोगों के साथ एहतजाजी तौर पर वहाँ पर मैं बैठ कर मैंने वहाँ तकरीर की, उनके साथ यकजहती का इजहार किया, वहाँ से होकर आया हूँ। ये है जनाब आप को मैं जो पिछले 5 महीने की पाकिस्तान आम आदमी मूवमेंट की कारगुजारी आपके सामने पेश की, ये मैं यहाँ बताना ज़रूर समझता हूँ कि इससे कतई नज़र कि हमने ये सफ़र तय किया है, लेकिन हमें मुश्किलात है, बिल्कुल मुश्किलात है। हमने एक मुश्किल रास्ते का चुनाव किया हुआ है, बाई चॉइस हमने इस चुनाव किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान की आइंदा नस्लों के लिए एक ऐसी जदोजहद, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ से पाकिस्तान का आम आदमी इंशाअल्लाह इक़्तिदार के अवानों में पहुँचाए, रसाई हासिल करे और अपने मुस्तकबिल के और अपने आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के फ़ैसले अपने हाथों में ले लें। इसलिए लंबा रास्ता इख्तियार किया हुआ है। इसका ज़ात से ताल्लुक़ नहीं है, इसका अपने ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं है। अगर होता तो इस उम्र में इतने लंबे सफ़र का आगाज़ हम ना करते, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आम लोगों के साथ है, इसलिए हमने इस सफ़र का आगाज़ किया। और ये भी आपके नाज़रीन के लिए आपके तवज्जुह से बताता हूँ कि हम आगे चल रहे हैं, हम अच्छे तरीके से 5 महीने की कारगुजारी, इसके ऊपर मैं अभी इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि ये इसकी कारगुजारी जो है कि ये क्या बेहतर कारगुजारी है। वापस आते हैं आपकी तरफ, बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ वापस आते हैं। लेकिन मज़हर बरलास साहब से पूछेंगे, मज़हर बरलास साहब, पीटीआई के लोग जब बताते हैं हमें कि नून लीग की हुकूमत आने के बाद मुल्क में अंधेरे छा गए हैं, हमें तो लगता था कि केपी के जहाँ वो दूसरा टेन्योर है उनका 8-9 साल से वो बरसर इक़्तिदार है, वहाँ दूध किनारे बह रही होंगी, वहाँ तो रोशनी रोशनी होंगी, कभी अंधेरा नहीं होता होगा, कभी बिजली बंद नहीं होती होगी, तो वहाँ भी बिजली बंद होती है। जी ये तो अजीब बात बता दें जनरल साहब। बहुत अच्छा किया आपने सवाल किया। जनरल साहब को खुद ही वजाहत कर देनी चाहिए थी कि ये जो बिजली फराम करना है ये वफाकी महकमा है, और जो लोड शेडिंग हो रही है पिछले 2 महीने से वो खैबर पख्तूनख्वा क्या पंजाब में भी हो रही है, जनूबी पंजाब में भी हो रही है, इस्लामाबाद में भी हो रही है। तो जब से ये खैर से तजर्बाकार लोग आए हैं ना, तो उस वक़्त से लोड शेडिंग हो रही है। ये बात सोचने समझने की है। और फिर ये वफाक का महकमा है बिजली फराम करने वाला, इसका सूबाई महकमा से कोई ताल्लुक़ नहीं। सही हो गया जी, विफाक का महकमा है, ये भी विफाक वालों की जिम्मेदारी थी। लेकिन मज़हर बरलास साहब से क्योंकि बाकी मामलात भी हमने पूछने हैं, परवेज़ इलाही ने आज बड़ी गुफ्तगू की। पंजाब में कल ख़तरा है कि कोई फिर, क्योंकि बज़ाहिर तो बजट पेश हो रहा है, वज़ीर ख़जाना तो लगा हो नहीं सके, लेकिन अवैस लगारी की ड्यूटी लगाई गई है कि आप बजट पढ़ेंगे, वो बजट सुनाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही ने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, आपको वो सुनाते हैं, फिर मज़हर बरलास साहब की राय लेंगे। ये अभी फैसला करेंगे, पीटीआई ने फैसला करना है। अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी होंगे। सवालिया निशान, ये तो हमजा नहीं चला रहा, ये पुलिस चला रही है। स्टेट बन गई है, पुलिस स्टेट बनी हुई है। और असम्बली के जिन्होंने बजट की तैयारी करनी है, जिन्होंने लेजिस्लेशन का काम करना है, अब वो ही अगर ये उठा लेंगे तो फिर ये क्या चाहते हैं ये। जी मज़हर बरलास साहब क्या कहते हैं जी, कौन होंगे अपोजिशन लीडर? वैसे कुछ इतला आ चुकी है कि कौन होंगे, अभी उन्होंने नहीं बताया, आपके नॉलेज में होगा शायद। मेरे नॉलेज में नहीं है जी, लेकिन गुजारिश ये है कि मैं तो आपको पता है शुरू दिन से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पंजाब में वज़ीर आला का इंतख़ाब जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ, चूँकि वो इंतख़ाब गैलरी में हुआ था और उससे पहले एक होटल में हुआ था। या तो होटल वाला गलत था तो फिर गैलरी में किया गया, अब वसूली तौर पर तो गैलरी वाला भी गलत है। लेकिन चूँकि ये मामलात ज़िंदगी हैं, ये चलाने हैं, कारोबार हयात है सियासत का, तो उसमें अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि अपोजिशन लीडर होगा और 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे, और ख़ास तौर पर उन्होंने पुलिस को
نشانہ بنایا. دیکھیے یہ پنجاب پولیس جو ہے نا، یہ آج سے نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں 40-50 برسوں سے اس کا کردار ایسا ہی ہے. مثلا پولیس مقابلوں میں مخالفین کو مارنا، مخالفین پہ پرچے کر دینا، اور یہ پنجاب پولیس کا بالکل ریکارڈ رہا ہے. پورے پاکستان میں شاید کسی اور صوبے کی پولیس اتنے ریکارڈ نہ بناتی جی ہو بلا جتنے یہ بریک کی بناتے طرف بھی ہیں. جائیں گے. جی اچھا. تو اب ان کی درست ہے بات کہ ممبران پر تو پولیس نہ چڑھائی کرے نا. انہوں نے تو تجاویز دینی ہے، بجٹ سیشن ہونا ہے، تو بجٹ سیشن اگر عزیز ہے حکومت کو تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ممبران کی گرفتاریوں سے بجٹ سیشن نہیں چل سکے گا. جی بالکل. جی مظہر بلا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ممبران کی گرفتاریوں سے بجٹ سیشن نہیں چل سکے گا، ان کو پولیس اسٹیٹ نہیں بنانا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم بہت ساری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ارکان اسمبلی جو ہیں پنجاب کے، وہ پولیس اہلکاروں کو فٹ بال کی طرح مار رہے ہیں. خاص طور پر فیاض الحسن چوہان، بہت ساری کچھ خواتین کی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زبردستی مردوں میں گھس کے اور پولیس والوں کو پکڑ کے مارنے کی کوششیں کی. دونوں طرف عجیب سی صورتحال ہے. انصاف بہرحال ناظرین خود کریں گے جو ویڈیوز دیکھیں گے. جہاں کس کا رویہ غلط ہے، کس کا ٹھیک ہے، فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. بات چیت سے سوال جاری ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے پرویز الہی کی بات ہو رہی تھی اور پرویز الہی بتا رہے تھے کہ 2 ڈپٹی ہوں گے اور 1 اپوزیشن لیڈر ہوگا. تو پی ٹی آئی کی طرف سے میاں محمود الرشید کو اپوزیشن لیڈر اور اسلم اقبال کو ڈپٹی لیڈر جو ہے وہ بنائے جانے کا امکان ہے. وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن شاید دوسرا جو ہے یہ ان کی پارٹی کی طرف سے ہوگا. اگلی خبر کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور جنرل صاحب کی طرف جائیں گے. جنرل صاحب، یہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ریٹائرڈ فوجی جو ہیں افسران بڑے متحرک تھے. کہا جا رہا تھا لانگ مارچ میں بھی آئیں گے، بچوں سمیت، خواتین سمیت. وہ تو پھر وہ عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی. تو پھر لانگ مارچ میں تو ہمیں کوئی نہیں نظر آیا. پھر کچھ عرصے بعد میں پریس کلب کے سامنے نظر آئے، کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے، کچھ صحافیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے. تو کیا اوورآل کیا ہے، کوئی واقعی ایسا سلسلہ ہے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ اس حکومت کی تبدیلی کے سلسلے سے نالاں ہیں؟ کوئی رفٹ ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، سیاسی ایفیلیشن کسی کے ساتھ وہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. صحیح ہے. اور جہاں تک ویٹرنز آف پاکستان جس تنظیم کی یہ لوگ نمائندگی کر رہے تھے جب یہ پریس کانفرنس کے سامنے تھے، تو ویٹرنز آف پاکستان جو ہے میری اطلاع کے مطابق ایک رجسٹرڈ باڈی نہیں ہے ویٹرنز کو ریپرزینٹ کرنے کی، نہ جی ایچ کیو سے یہ اپروو شدہ باڈی ہے. اچھا. جو میری اطلاع کے مطابق جی ایچ کیو سے اپروو شدہ باڈی ہے وہ پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی ہے جو کہ ویٹرنز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ جتنے بھی ہمارے حضرات تھے جو ویٹرنز تھے، سینئرز تھے اور بہت قابل قدر ہمارے سینئر تھے، ہمارے استاد تھے، ان کے بیچ میں سے بہت جو اس وقت جو ہے نا احتجاج میں موجود تھے، وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن تو اپنی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر سکتے تھے، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کے سارے ویٹرنز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے. بیکاز پاکستان کے سارے ویٹرنز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ایک جی ایچ کیو سے اپرووڈ ادارہ ہے وہ ہے پاکستان ایک سروس مین سوسائٹی. ٹھیک ہے. میرے خیال میں ان لوگوں نے جو ریپرزنٹیشن کی ہے وہ انہوں نے اپنی آزادی جو ان کی جو حق ہے ایک عام شہری کے طور پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اپنی ایفیلیشن شو کی ہے. وہ کسی طریقے سے بھی ان کو ویٹرنز کی ایز اے ہول ایفیلیشنز کو نہیں سمجھی جانی چاہیے. وہ ایک گروپ کی ہو سکتی ہے، وہ ایک گروپ کی ہو سکتی ہے اور ان کو حق پہنچتا ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس دوران جو ہے جو بات چیت کی ہے اور جو مطالبات کیے ہیں، میرے خیال میں اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہونی چاہیے تھی. کیونکہ آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرنا کہ جی آپ 90 دن میں آپ نے کہا تھا کہ جی الیکشن کرائیں گے اور آپ نے الیکشن آپ کروائیں اور آپ نے نہیں کروائیں، میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آرمی چیف اس طرح کی کمٹمنٹ کیسے دے سکتا ہے اور یہ اس طرح کی کمٹمنٹ کا مطالبہ کیسے ان سے کر سکتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے اس کا وہ کرنا چاہیے. جو آپ نے صحافی کے ساتھ ایک سینئر ویٹرن کا جو ہے انکاؤنٹر کی بات کی، ذکر کیا، میرے خیال میں قبر کھودنے کا انتظام کرنا، جی آپ اپنے جنازے کی تیاری کر لیں. میرے خیال میں جہاں میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ویٹرنز کے طور پہ ہمیں جو ہے نا میڈیا کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہمیں بھی جو ہے نا تھوڑی سی ضرور تربیت کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہمارے اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہمارے میڈیا میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہ بالکل کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں کہ وہ
ان کا اس ادارے کے ساتھ یا اس ادارے کے ایک خاص طبقے کے ساتھ ایک اناد کا رشتہ ہے اور ہر کسی بھی جگہ کے اوپر وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو اس جرنلسٹ کی جو بات چیت میں وہ کلیئر کٹ وہ نظر آ رہا تھا۔ تو میرے خیال میں جہاں ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور میڈیا کو ہینڈلنگ کی ضرورت ہے ہمیں، وہاں ان لوگوں کو بھی جو ہے نا تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے ذاتی اپنے انٹرسٹ سے بالا تر ہو کر ایک پیور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے لوگوں سے سوال کریں، تاکہ لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے ایک بہتر فضا اور ایک بہتر انفارمیشن پرووائڈ ہو، رادر دین ایک خاص فرد کو یا ایک خاص ادارے کو ٹارگٹ کیا جائے۔ جی صحیح ہو گیا، اس پہ بات ابھی مزید کرتے ہیں کہ اس میں کون سے پہلو تھے، قومی مسائل کیا تھے، ذاتی کیا تھے، لیکن عظمہ بخاری نے آج کانفرنس کی ہے۔ ہم اسے عظمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود کہتی ہے مجھے عظمہ نہ کہا جائے، تو اس نے کچھ باتیں کی اور کہا کہ عمران خان نے ایک خاتون طیبہ گل جس نے سابق چیئرمین نیب پہ الزامات لگائے تھے ہراسمنٹ کے، ان کی ویڈیو کو غلط استعمال کیا، ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا۔ کیا کہا، کچھ ایک کا ٹکڑا سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ کا استعمال تو عمران خان صاحب خوب کرتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے خواتین کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ جب ان کو پیسہ چاہیے تھا تب خاتون کا استعمال، جب میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی خاتون کا استعمال، ان کو حکومت میں آنا تھا، تعویذ گنڈوں کی ضرورت پڑی تب کا خاتون کا استعمال، سیاسی مخالفین کو بھی راہ سے ہٹانے کے لیے کوشش کی گئی، جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو بھی اپنے شکنجے میں لیا جائے۔ یہ خاتون جو اپنے لیے انصاف لینے گئی تھی، اس درندے نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، بجائے اس کے اس کو انصاف دلایا جاتا، اس کی اجازت کے بغیر اس کی دی ہوئی جو ویڈیو اس نے امانت کے طور پہ دی تھی اس کا استعمال عمران خان نے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے کی۔ جاوید اقبال صاحب ایک کمپرومائز شخصیت تھے، ان کو عمران خان نے اپنی باقی کٹ پتلیوں کی طرح اپنی انگلیوں پہ نچایا، ان سے جواب طلبی کیسے کی جائے گی؟ اب ادارے کا کام ہے کہ اب اگر فرعونی دور عمرانی دور گزر گیا ہے تو اب ایک خاتون کو انصاف ضرور دے۔ جی مظہر برلا صاحب، جسٹس رائٹ ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے خلاف اس ویڈیو کو استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم پورٹل پر اس خاتون نے درخواست ڈالی، وزیر اعظم کے ساتھ جو تھے شہزاد صاحب، انہوں نے وہ منگوائی ویڈیو کہ آپ ہمیں دیں، اور اس کے بعد اس کو چلا دیا گیا میڈیا پر اپنے مخالفین کے لیے، اور خاص طور پر چیئرمین نیب کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکے۔ اب اس میں دیکھیے ایک بات یہ ہے، پہلے تو یہ خاتون جو عظمہ بخاری صاحب ہیں ان کو اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ ملک کے ایک وزیر اعظم جو رہے ہیں ان کو درندہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں، اپنا بھی ان کا خیر ٹریک ریکارڈ عجیب و غریب ہے۔ یہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھیں، اور جو ڈاکٹر فردوس ان کے بارے میں کہتی ہیں، پتہ نہیں کنیز اول کے کنیز دوم، مجھے نہیں اندازہ۔ گزارش یہ ہے کہ اگر اس موضوع پر بات نہ ہوتی تو بہتر تھا، لیکن یہ کیا ہے موضوع۔ اب وہ جو طیبہ فاروق نامی خاتون ہے اس کی نیت کا فطور بھی آپ چیک کریں کہ وہ کسی شخص کو ملنے جاتی ہے۔ پہلی بات کہ وہ ملنے کیوں گئی، ملنے جاتی ہے اور ساتھ ریکارڈنگ کرتی ہے، یہ اس کی بدنیتی ہے، اور اس ریکارڈنگ کی بنیاد پر اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا جی، اب وہ اتنی سادہ بن گئی، بہت سادہ، کہ اس نے جناب وہ جا کے شہزاد اکبر کو اور اعظم خان کو ویڈیوز فراہم کر دیں۔ اگر وہ واقعہ آپ کو یاد ہو تو جب ایک ٹی وی چینل پہ یہ چلی تھی گفتگو، اس کے اگلے دن مصوفہ نے پریس کانفرنس کی تھی اس طیبہ فاروق نامی خاتون نے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی خواتین کی نفی کرنی چاہیے جو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں، کہ ریکارڈنگیں لوگوں کی کرتی ہیں، اور جن کی نیت میں فطور ہے۔ ہمیں ایسی خواتین کی نفی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کوئی خواتین تو ٹھیک ہو گئی نا، سوال اصل تھا ہی، اور جو میں نے آپ سے گزارش کی اور اس نے بھی جو ایلیبوریٹ کیا، وہ سوال یہ تھا کہ عمران خان نے چیئرمین نیب کو دبانے کے لیے، اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اس ویڈیو کو اس کی اجازت کے بغیر چلایا۔ تو عمران خان کے کردار پہ بھی دو جملے بول دیجئے کہ چیئرمین نیب نے کون سے فیصلے دے دیے؟ کوئی فیصلہ تو ہوا ہی نہیں، ابھی تو کیسز لگے ہوئے ہیں۔ دبا کے تو رکھا، کبھی کسی کو جیل میں ڈالا، کبھی کسی کو جو ابھی موجودہ حکمران ہے، کبھی کسی کو پیشیوں میں ڈالتا رہا۔ عمران خان کیا تو بلیک میل تو وہ ہوا جسٹس جاوید؟ اس میں تو
وہ جو علیم خان تھا اس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھا، وہ بھی گرفتار ہوا. اس میں تو پنجاب کا ایک وزیر سبطین خان ہے، وہ بھی گرفتار ہوا. وہ علامتی طور پر کہتے ہیں کہ ہوئے، باقی تو وہ جی کہنے کو تو کیا حرج ہے، علامتی ہو. نیب پہ کسی کا پریشر نہیں تھا، نہ نیب پریشر قبول کرتا ہے کسی کا. صحیح ہے. مظہر صاحب نے بات کی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے پورٹل پر انہوں نے ڈالا، پھر ان کو بلایا گیا، پھر وہ یہ بھی اطلاع میں ہے کہ وہ 1.5 مہینہ ہسبینڈ سمیت وزیر اعظم ہاؤس میں رہی ہے. اچھا، اب وزیر اعظم ہاؤس میں 1.5 مہینہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ارینجمنٹ کے تحت رہ رہی تھی، کیوں رہ رہی تھی، کس لیے وہ رہ رہے تھے دونوں وہاں پر. صحیح ہے کہ اس کیپیسٹی میں رہی. اس کیپیسٹی میں رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم کی مہمان رہی ہے اس کی تو وزیر اعظم کی مرضی کے ساتھ رہی ہے نا. آپ اور ہم کو تو وزیر اعظم میں انٹری کے لیے بھی 10 جگہوں سے گزرنا پڑے گا. تو اگر وزیر اعظم ہاؤس میں رہی ہے تو کوئی نہ کوئی چکر. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ایک مشیر تھے شہزاد اکبر جی، وہ نیب کے معاملات دیکھا کرتے تھے. وہ پتہ نہیں کس کس سے ملتے تھے، وہ تو ملک ریاض سے بھی ملتے تھے. سابق وزیر اعظم صاحب. ہاں جی، سابق وزیر اعظم. جی ہاں، موجودہ تو ظاہر ہے وہ تو ان کا تو اس طرح کا کوئی فی الحال نہیں چل رہا. موجودہ نے تو نیب کا زہر ہی نکال دیا سارا. ہاں نہیں ظاہر بیچارے انہوں بھگتا بھی ہے. بہرحال ٹھیک ہے، ابھی مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بریک پہ جانا چاہیے، تو ہم بریک پہ جاتے ہیں اور جائزہ لیں گے. کچھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، واپس آئیں گے، جنرل صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جناب یہ ملک کی معاشی صورتحال پر آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی ہے، آپ کے پاس کیا دوا ہے ان لوگوں کی. 3 پارٹیوں کو تو لوگوں نے آزما لیا، بڑے بڑے خواب دیکھے تھے وہ چکنا چور ہو گئے. کوئی آپ سے کیا کیا توقع رکھے؟ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر کی طرف بڑھوں، آئی ایس پی آر کی خبر آپ کو بتانی ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ سطح کے ٹرائی سروس ملٹری وفد نے چین کا دورہ کیا اور چین کی اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقات کی. آئی ایس پی آر کے مطابق اعلیٰ سطح کے فوجی وفد نے 9 سے 12 جون کے درمیان چین کا دورہ کیا اور چین کے اعلیٰ فوجی قیادت سے ملاقات کے علاوہ وفود کی سطح پر ملاقاتیں کی. اس وفد کی قیادت آرمی چیف سپہ سالار جناب قمر جاوید باجوہ کر رہے تھے اور وہاں اس طرف وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن جنرل جیونگ جو ہیں وہ تھے. اور اس کے علاوہ پاک چین کا فوجی قیادت نے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے رابطوں میں تسلسل کا اعادہ کیا اور پاک چین فوجی قیادت کی عالمی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اور پاکستانی فوجی وفد نے چین کے دیگر سرکاری ڈپارٹمنٹس کے سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پاک چین فوجی قیادت نے ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ جو دورہ تھا یہ پاک چین مشترکہ فوجی تعاون کمیٹی کا حصہ ہے. جی جنرل صاحب، آپ ہی سے اس پہ تھوڑی سی رائے بھی آپ دے دیں، پھر آپ کی پارٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جس طریقے سے لوگ میڈیا میں اس چیز کو اچھال رہے تھے کہ جی پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے کچھ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بریک میں بھی آپ سے عرض کیا کہ جو وائس چیئرمین سینٹرل ملٹری کمیشن ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ سی جن پنگ کے بعد جو ہے نا ایک کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں چائنیز آرمڈ فورسز کے، آرمی کے نہیں، آرمڈ فورسز کے. تو وہاں سے ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو وقت دیا گیا ہے ہمارے ڈیلیگیشن کو اور جس طریقے سے مذاکرات میں حصہ لیا گیا ہے، میرے خیال میں پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے یا جو تعلقات ہے وہ ان چیزوں سے بالکل ہٹ کر ہے کہ ہمارے یہاں پر سیاسی کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. میرے خیال میں ہمارے جو چاہے وہ اقتصادی معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارے ملٹری معاملات ہیں، اس میں جس طریقے سے بھی پیش رفت پہلے جاری تھی وہ پیش رفت جاری رہے گی. اس سے قطع نظر کہ اسلام آباد میں کس کی حکومت ہوتی ہے. کس کی حکومت. اچھا جی، آپ کی جو پارٹی ہے یہ ہم جو بات کر رہے تھے معیشت کی بات ہو رہی، معیشت کی تباہی کی بات ہو رہی، تو آپ کا کیا سٹرینس ہے اس ملک کو اب معاشی طور پر بہتر کرنے کے لیے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یا آپ کے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک بہت بڑا اور بہت اہم سوال آپ نے پوچھا عزیز بھائی. بات یہ ہے کہ جب تک ہماری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جب تک پاکستان کی معیشت میڈ ان پاکستان کے نظریاتی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گی، پاکستان کی معیشت ترقی کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ ابھی تک جتنے بھی لوگ پاکستان کی معیشت کے اوپر ہیلم آف فیئر کے اوپر مسلط رہے ہیں وہ یا تو IMF کے تھے یا باہر سے پیراشوٹ کے اوپر آئے تھے، وہ پاکستان کے 99% عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس 1 منٹ ہے صرف باقی. ہم جو چاہیں گے پاکستان عوام آدمی موومنٹ کے حوالے سے میں اتنا آپ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت
ایک ہم بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اتھارٹی بنا لیں اس کے حوالے سے، اور اس اتھارٹی کے ذریعے سے ہم معیشت کی امپرومنٹ کے لیے بات کریں۔ دوسرا، ہم ابھی تیاری کے سلسلے میں ہم ایک شیڈو منسٹری بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ موجودہ حکومت کی اقتصادی پالیسیز کے اوپر بھی نظر رکھیں اور اپنی سفارشات بھی ورک آؤٹ کریں، تاکہ ہم موجودہ حکومت کو بھی سفارشات دے سکیں اور ہمارے آئندہ کے لیے بھی وہ سفارشات ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو آف کورس ملا کے۔ جی بالکل صحیح۔ مظہر اللہ صاحب کلوزنگ کی طرف جانا ہے، کوئی اس میں انپٹ آپ کی کوئی؟ گزارش یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں اس میں گزر اوقات کریں، ہمیں نت نئے جو فیشن ہیں وہ نہیں اپنانے چاہیے۔ بہت اچھا، زبردست۔ کوئی بھی گھر چلانا ہو تو گھر چلانے کا طریقہ کار یہی ہے، ادھار پہ گھر نہیں چلا کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عللوں تللوں پہ دولت لٹاتے رہیں، اپنے خرچے کم کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں، ادھار پکڑتے رہیں اور گھر چلاتے رہیں۔ ایسے گھر نہیں چلا کرتے، اور پاکستان بھی ہمارا گھر ہے۔ یہ تمام حکمرانوں کو بھی اور اپوزیشن والوں کو بھی اور عوام کو بھی، سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس گھر کی بہتری کے لیے ہم اپنا حصہ کیا ڈال سکتے ہیں۔ آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی، اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔